हाय व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद, लिविंग लेजेंड्स ऑफ मदरलैंड, माय मदरलैंड। आज इस प्रोग्राम में जो सेलिब्रिटी, जो शख्सियत है जिनसे मेरी गुफ्तगू होगी, इस शोबिज़ की सारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब कोई एक फ़र्द है तो वो वाहिद है। बहुत बड़ा नाम, कंट्रीब्यूशन प्रोफाइल में SC एक्सक्लूसिव पार्टिसिपेशन है उनकी, जो इस मुल्क में लोग ख्वाबों में ढूंढते हैं कि हमें ऐसा मौका मिले और हम कभी कर पाए। रेडियो, टेलीविज़न, शख्सियत है, एक शख्सियत है। मैं जब उनका नाम लूँगा तो आप सब जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये मैंने कम कहा। आपके यहाँ वो ज़्यादा वाइड एंगल आपके अंदर उनका वो वजूद जो है, उनका वो जो इमेज है वो मौजूद है। बहुत सारा काम किया है, बिल्कुल कई दिहाइयाँ, बल्कि 40-50 बरस की पार्टिसिपेशन है। और ये ऐसा बेमेहर मुल्क है कि इसमें जो लिविंग लेजेंड्स हैं, हम घुस बैठिए मेरे मुल्क में इस कदर इस हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में रहे हैं कि आते हैं फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, दाव लगाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत बड़ा नाम शोबिज़ इंडस्ट्री का। मेरी ज़िंदगी में 2 फ़र्द हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के, जिनको एक तो मेरी सगी बहन थी, अल्लाह गरी की रहमत करे उसे, और 2 बहनें मेरी ज़िंदगी में और हैं जिनको मैंने आपा कहा। उनमें सबसे पहली मेरी बहन जो है आपा अज़रा आफ्ताब, आज वही मेरी गेस्ट है। और मेरी दूसरी आपा जिनको मैंने ज़िंदगी में कहा वो सबिया खानम, एक ऐसा लेजेंड, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आज मैं बड़े दिनों के बाद मेरी अपनी आपा से मुलाकात हो रही है इसी सेगमेंट के हवाले से, तो आज मैंने अपनी आपा की बातें सुननी है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। 100 बिस्मिल्लाह, आप मेरे घर आए। आप यकीन करें, खुशी से मेरे इस वक्त आंखों में आंसू हैं अगर आप और से देखें तो, क्योंकि आपका मेरा बहुत पुराना साथ है। और जितनी तारीफें आपने कर छोड़ी हैं मैं इस काबिल नहीं। कैसे नहीं, आप इससे अल्लाह भी ज्यादा, मुझे तो लफ्ज़ ही नहीं शुक्र मिले है कि आप मेरे घर आए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मेरे पुराने घर में तो आपसे अक्सर मुलाकात होती थी, लेकिन यहाँ आज मेरा पहली दफ़ा है। तो अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे और हम इसी तरह मिलते रहें आपस में। आमीन। तो आमीन। आपा बिल्कुल हम डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू करते हैं। पिछली दहाइयों में चलते हैं। मेरी आपा एक ऐसे खानवादे से आपका ताल्लुक़ है जिसमें बड़े नामवर क्रिएटर जिन्होंने इस मुल्क में बहुत पार्टिसिपेट किया। आज़म खुर्शीद, मेरे भी भाइयों जैसे हमारे टेलीविज़न के GM रहे, ऐसे क्रिएटिव, ऐसे प्यार वाले शख्स, वो मेरी आपा के सगे भाई थे। अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। आपा, ये सफ़र जो है ज़िंदगी का, ये कैसे शुरू हुआ? अब आपका जो जी चाहे, जो आपके दिल में, आप बोलिए। राशिद भाई, मुझे जो याद आएगा मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला उसे आपको सुनाती चली जाऊंगी। बस ये लंबी दास्तान है। नो प्रॉब्लम। डेरा गाजी खां में पैदा हुई जी। वहाँ पैदा होने से ये था कि मुझे सराइकी भी बड़ी अच्छी आती थी, मुझे पंजाबी भी बहुत अच्छी आती थी क्योंकि मदर टंग पंजाबी थी। उर्दू पढ़ने की वजह से आ गया। तो ये जो ड्रामे और इनका, मेरे आज़म भाईजान को खुदा गरी के रहमत करे, खुदा उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। हाँ जी, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो वो थे मेरे लिए। मैं उन्हें देखती थी, वो गाना वो अच्छा गाते थे, शायर वो बहुत अच्छे थे जी, और शायर वो बहुत अच्छे थे। मतलब उनकी किताबें भी अभी तक मेरे पास हैं। और वो जो उस पर लिखा हुआ है उन्होंने, मेरी माँ जाई के नाम, तो आप यकीन करें वो मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। ऐसा ही तो डेरा गाजी खां में जब स्कूल था
شروع سے آتے ہیں جی تو اسکول میں ہم ٹیبلو ایک نا اسٹیج پہ کیا کرتے تھے. پتہ نہیں آج کل کے ہمارے بچوں کو ٹیبلو کا پتہ ہو یا نہیں. ہوتا یہ تھا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ترانہ ہوتا تھا یا کوئی اور قومی نغمہ ہوتا تھا, تو اس کے بعد وہ ایک ایک بندہ آ کے پرفارم کرتا تھا. تو میں نے شروع وہاں سے کیا تھا. بڑی بات ہے. اس کے بعد پھر اسکول سے وہاں ختم ہوا تو ان بٹوین میرے بھائی جان مطلب چونکہ پڑھ چکے تھے اور یہاں لاہور میں ہی پی ٹی وی میں تھے, پروگرام مینیجر تھے تب. تو وہاں ڈیرہ غازی خان میں جب اسکولنگ ختم ہوئی راشد بھائی, تو میں مطلب پریشان کہ وہاں کالج نہیں تھا, لڑکے کو ایجوکیشن تھا. تو میں مطلب چند مہینے تو میں گئی, لیکن وہاں مجھے کمفرٹیبل نہیں لگا کچھ سلسلہ. تو وہاں کافی میری کلاس فیلوز ابھی تک ہیں, مجھے ملتی ہیں کبھی کبھی. تو لیکن آپ یقین کریں میں میرا خیال ہے کچھ 6 مہینے گئی ہوں گی وہاں. تو میں نے آ کے گھر ذکر کیا کہ مجھے وہاں اچھا نہیں لگتا. ہاں, تو وہاں ڈیرہ غازی خان میں آج کے مشہور شاعر انور مسعود صاحب, انور مسعود صاحب میرے پروفیسر بھی تھے. بہت ہی مطلب ان کا میرے ساتھ فادرلی بیہیو تھا. ابھی تک میری ان سے کبھی کبھی بات ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب میں دیکھا کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں تو میں نے آ کے ذکر کیا. تو ابا جی نے میرے اعظم بھائی جان سے ذکر کیا کہ یہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اسے تم بلا لو اپنے پاس. لاہور میں تھے. تو بھائی جان نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. یہاں میں آ گئی, سیکنڈ ایئر تھا میرا. یہاں پھر اسلامیہ کالج ہے کوپر روڈ جی, تو میں وہاں پڑھتی رہی. بڑی بات. پھر اس کے بعد کالج کی لڑکیاں کہتی تھی کہ تم اپنے بھائی کے پاس, میں انہیں بتاتی تھی کہ میرے بھائی جو ہیں وہ پی ٹی وی میں ہیں, پروگرام مینیجر ہیں یا پھر جنرل مینیجر بھی ہو گئے تھے. پھر تو اس کے بعد انہوں نے لڑکیوں نے میری کلاس فیلوز نا, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ ٹی وی میں کم ہی لوگ مطلب تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹی وی اسٹیشن دکھاؤ. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا تو انہوں نے کہا ہاں لے آنا اپنے دوستوں کو. تو میں لے گئی, 1-2 دفعہ لے کے گئی تو لڑکیاں بڑی ایکسائٹیڈ. بھائی جان نے میری بڑی ان کی خاطر تواضع بھی کی. جب ہم باہر نکلتے تھے ان کے کمرے سے تو لوگ مجھے کہتے تھے آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, آپ ٹی وی میں کام کیوں نہیں کرتی. وہ راشد بھائی بات کہیں میرے بھائی کے کانوں میں پڑ گئی. تو گھر آ کے مجھے کہتے ہیں خبردار میرے دفتر آئندہ نہ آنا. میں نے کہا جی کیوں, کہ وہ تمہیں لوگ اس طرح کہتے ہیں. میں نے کہا ہاں کہتے تو ہیں. کہ نہیں میں بھی مانتا ہوں تیری آواز اچھی ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں, گھر بیٹھو, جاؤ کالج اور کالج سے گھر آؤ. تو میں پھر چھوڑ دیا جانا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد میرے انہی بھائی نے, ان کے دوست تھے آفتاب صاحب, تو میری شادی ہونا جی اللہ میاں انہیں میرے سر پہ سلامت رکھے. تو انہوں نے میری شادی آفتاب سے کرا دی. آفتاب کی سب سے بڑی اچھائی یہ ہے, میں آپ کو یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بتا رہی تھی کہ جس دن ہماری شادی ہوئی ہے نا, یہ جو میں نے کلر آج پہنا ہوا ہے نا, آپ یقین کریں یہ آفتاب کا پسندیدہ کلر ہے. تو میرے لیے جو شادی کا جوڑا تھا نا وہ بھی اسی کلر میں تھا. تو میں صبح انہیں بتا رہی تھی کہ آج میں وہی آپ کی پسند کا کلر پہن رہی. تو آپ یقین کریں کہ شادی کے بعد پہلے ہی دن مجھے کہتے ہیں کہ گو اہیڈ, جو مرضی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ یقین کریں اس کے بعد میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. وہ دن اور آج کا دن, اب تو خیر لاہور میں آپ کو پتہ ہی ہے کام ہی نہیں ہے, بالکل کوئی کام نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو بس یہی ہے کہ میری آپ کی ملاقات کسی فنکشن میں ہو جاتی ہے, اسی طرح ہم اکٹھے ہو جاتے. اچھا آپ کا کوئٹہ میں ٹیلی ویژن سے پہلے تو آپ نے ریڈیو سے شروع کیا, ملتان ریڈیو. ڈیرہ غازی خان میں نہیں تھا نا جب میں کالج میں آئی, تو مطلب کالج میں بھی نہیں آئی تھی, تو میں ملتان جاب کرتی تھی ایک. اچھا سوری. تو وہ اس لیے جب ایف ایس سی کیا نا, تو ایف ایس سی میں میری لاہور سے کیا تھا, ایف ایس سی میں میری آئی کمپارٹ. اچھا. تو میں چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں, تو میں کمپارٹ آ گئی. تو وہ میں مطلب نہیں ری ٹرائی نہیں کیا میں نے.
تو مجھے وہاں لاہور ہی میں ایک پبلک ہیلتھ اسکول ہے, اس میں لیڈی ہیلتھ وزٹر کی ٹریننگ ہوتی تھی. اچھا. 2.5 سال کی. تو وہ مطلب ڈاکٹر اور نرسز کے ان بٹوین ایک جاب ہے جی. آپ شاید ایک بریجنگ ہے وہ ان دونوں کے درمیان. تو وہ میں نے کہا چلیں ڈاکٹر نہیں تو لیڈی ہیلتھ وزٹر سے. تو وہ میرے بڑے کام آئی, آج تک آتی ہے. دوائیاں مجھے پتہ چل جاتی ہیں, انجیکشن میں لگا لیتی ہوں, مطلب ڈرپ میں لگا لیتی ہوں. بڑی بات ہے. تو وہ کرنے کے بعد پھر میں واپس ڈیرہ غازی خان چلی گئی. تو وہاں میں ابھی ڈیرہ غازی خان میں ہی تھی تو اخبار آتا تھا گھر نا. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ خبر ایک اشتہار آیا ہوا ہے لیڈی ہیلتھ وزٹر کا سعودی عرب سے کہ وہ انہیں چاہیے. تو میں نے کہا میں انٹرویو دے دوں ابا جی. تو کہنے لگے کہ اس لیے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو میں نے اپنے ابا کی اجازت سے انٹرویو دے دیا ملتان آ کے. آپ یقین کریں کہ 2 ہفتے بعد مجھے کال آ گئی. میری خوش قسمتی تھی, بہت خوش قسمتی کہ میں نے کہا میں اب چلی جاؤں سعودی عرب. تو میرے والدین دونوں نے کہا کہ جس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں تم ضرور جاؤ. ان کا اعتبار, ان کا اعتقاد میری ذات پہ, میری ذات پہ نہیں, انہیں اپنی تربیت پہ اعتبار. انہوں نے جس طرح سے ہماری تربیت ہمارے والدین جی. تو میں پھر آپ یقین کریں میں سعودی عرب چلی گئی. کیا بات ہے. میں سعودی عرب چلی گئی. تو جب میں وہاں ایئرپورٹ پہ اتری تو مجھے وہ ڈرائیور جو لینے آیا ہوا تھا, جنہوں نے مجھے بلوایا تھا, تو مجھے کہنے لگا کہ جی آر یو مسلم. میں کہ یس. تو وہ پھر مجھے سیدھا ایک ایسے گھر میں لے گیا جو ڈاکٹر تھے اور ان کی بیگم تھیں اور 2 ان کے بچے تھے. ماشاءاللہ. آپ یقین کریں گے راشد بھائی, یہ ہے بات 1969 کی. کین یو امیجن وہ دن اور آج کا دن. وہ فیملی تلا گنگ میں رہتی ہے. سبحان اللہ. وہ پھر میں تو وہاں سے 3 سال 2.5 سال کے بعد آ گئی تھی واپس, لیکن وہ وہیں رہے. لیکن اب وہ تلا گنگ ہے یہاں چکوال کے پاس, وہ وہاں رہتے ہیں. میں ابھی بھی وہاں جاتی ہوں اور وہ میرے پاس آتے ہیں. بڑی بات. آپ کا رشتے ناطے ایفیلیشن یہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے, اس پہ پپس بجتے ہیں تو وہ یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اپنی زندگی کے وہ کیری آن آپ. تو وہ اس کے بعد پھر آ کے واپس وہاں, تب یہ اسمگلنگ اور یہ وہ کچھ نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہاں سے تو میں اتنا کچھ لے کے آتی تھی اپنی والدہ کے لیے, اپنے والد کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. تب نا وہ 10-10 سونے کی جی, تو وہ بھی لاتی تھی. تو وہ سب ہمارے زیورات, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہنے ہوئے, یہ میری والدہ نے کچھ اپنے لیے, کچھ میری بہن کے لیے, کچھ مطلب باقیوں کے لیے بنا کے تو وہ پھر رکھے ہوئے تھے. تو وہ آپ یقین کریں اس طرح سے چلتا رہا. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی, بتایا آفتاب کے ساتھ. پھر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. جس دن شادی ہوئی ہے اس کے کوئی 18 یا 20 دن کے بعد ہم لوگ کوئٹہ چلے گئے. کوئٹہ جیسے اصل جرنی جو ہے نا آپ کا کوئٹہ سے, ملتان سے ریڈیو شروع ہوا. ملتان سے میں خبریں پڑھتی تھی. جب میں یہ ٹریننگ کر رہی تھی تو مجھے وہیں ایک ہماری مسز رضا تھی, کہا کہ بیٹا آپ کی آواز بہت اچھی ہے, میں ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام کرتی ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں گے, آڈیشن دے دیں. میں نے کہا جی میں دے دیتی ہوں. میں آئی تو وہاں سعید مرزا نام کے, اور یس میں نے کام کیا لاہور میں بھی رہے, جی جی ملتان ریڈیو پہ رہے. تو ایک ڈرامہ فیسٹیول تھا, میں بھی بڑا بلیسڈ ہوں کہ میں نے بھی ان کے ساتھ. تو سعید مرزا صاحب نے اس وہ جو فیسٹیول ڈرامہ تو مجھے لاہور سے بلوایا تھا ملتان پہ, اور میں گیا. کیا بڑے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے. اچھا اب ہم کوئٹہ میں آ گئے. میں آپ کو تھوڑا ملتان کا بتا دوں. تو اس کے بعد نا میں ان سے ملنے گئی تو وہ تو ایک دم ایسے ہو گئے, کہنے لگے جی آپ کی آواز تو پرفیکٹ ہے. ایسے ہی. میں نے کہا جی بہت بہت شکریہ. بڑے لوگ. بھائی جان کی بات یہاں بھی سچ ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا تیری آواز بے شک اچھی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو کام کرے. لیکن پھر وہاں ریڈیو پہ انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. پھر ریڈیو پہ میں کرتی رہی, خبریں پڑھتی رہی. پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے ایک ڈرامہ کیا تھا ماسی ستو کے نام سے. جی آپ یقین کریں گے جب شادی ہو گئی, میں پنڈی اسلام آباد آ گئی نا آفتاب کے ساتھ. پہلے ہم وہیں آئے, تو مطلب شادی ہو کے وہیں آئی تھی, 2-1 مہینے وہاں رہی تھی.
تو وہاں پھر وہ اس زمانے میں پیلے رنگ کے لفافے ہوتے تھے اور کارڈ ہوتے تھے جی. تو وہ آپ یقین کریں لوگ اس میں 5-5 روپے 10-10 روپے ڈال کے بھیجا کرتے تھے کہ ماسی ستو کو بلائیں کدھر چلی گئی ہے. اتنا مشہور وہ پلے تھا. تو آپ ریڈیو میں ایک سب سے بڑی پریولیج جو ہمیں آپ سب کو ملی, ہم نے لفظوں کا ہنر وہاں سے سیکھا, لفظوں کی حرمت سے بھی آشنائی ہمیں ریڈیو کے دور میں ملی. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کوئٹہ کے اس سفر سے. کوئٹہ میں جیسے لینڈ کیا تو ہمیں گھر ملا جنا روڈ پہ, وہاں ایک صادق ہاؤس تھا جی پی ٹی وی کی طرف سے. تو بڑی اچھی پر رونق جگہ ان دنوں میں کوئٹہ. ہاں وہ خوبصورت جی بہت خوبصورت. آپ یقین کریں میں نے more than 40 ایئر کوئٹہ میں گزارے اور میرا کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن میری ریکارڈنگ نہ. ایسا ہی ہے. آپ نے وہاں تھا ہی نہیں کوئی, کون کرتا. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ یہ لوگوں کے ساتھ رہ کے بڑا بڑا ٹیلنٹ گروم ہوا, وہاں تربیت ہوئی ان کے, پھر اس کے بعد ان کی بھی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. میرے گھر پہ سارے آیا کرتے تھے, کھانا وانا بھی کھایا کرتے تھے. آپ ہیں بھی ایسی محبت والی کہ ایک وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جو آپ کے نزدیک آتا ہے, پھر وہ اسی فیلڈ میں ساری زندگی. میں 2 نام لینے بڑا ضروری سمجھوں گی. ایک تو ڈی سی ہوا کرتے تھے رؤف خالد جی, ان کے ساتھ آپ نے بھی کام جی کیا ہے. بہت بہت کیا بڑے آدمی. ان کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے. آپ یقین کریں راشد بھائی اس جیسا شخص میں نے آج تک نہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے. میں آج بھی اتنا با ادب, اتنا باصلاحیت اور اتنا ذہین آدمی میں نے دنیا میں کم دیکھا ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ یقین کریں وہ جب دیکھتا تھا نا کہ ہم نے کوئی سین اچھا کیا, وہ بیٹھے بیٹھے اور لکھ دیتا تھا جی. تو وہ اس کے ساتھ ہم نے کشمیر پہ پلے کیا, آپ بھی میرے ساتھ تھے. کیا مزے کا انگار وادی کیا ہم نے, اور یہ سب لاد کیا ہم نے. آپ یقین کریں ایک پلے تب یہ کوئٹہ میں, میری ان کی واقفیت کوئٹہ میں ہوئی تھی. یہ تب کوئٹہ میں ڈی سی تھے جی. تو ٹی وی آنا جانا تھا چونکہ رائٹر تھے, تو انہوں نے پہلا ڈرامہ میرے ساتھ وہاں کیا تھا. مجھے نام اب یاد. اچھا بڑی بات. ہاں مجھے نام یاد نہیں, لیکن اتنا یاد ہے کہ پہلا پلے انہوں نے مجھے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ کوئٹہ میں کیا تھا. اس کے بعد میں کوئٹہ ہی میں تھی تو مجھے انہوں نے, اسلام آباد میں تھے یہ, تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ تم میرے پاس آؤ, میں نے ایک ڈرامہ لکھا ہے کشمیر پہ, وہ تم نے ضرور کرنا ہے, جس میں آپ بھی تھے. لاگ. ارے آپا کیا ویورز آپ کو یاد ہوگا, میں آپا کو جب اس میں کہتا تھا نا کہ اماں تیرے کشمیر میں ٹھنڈی بہت ہے, اس قدر وہ کشمیر پہ آپا جو رؤف خالد صاحب کی کنٹریبیوشن ہے, میں سمجھتا ہوں اس قدر وائڈ اینگل اور کسی کا بھی آج تک کشمیر پہ پلے ہی نہیں بنے, کسی نے کیا. آپ یقین کریں ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے کام کیا. ہمارے لیے, میں بلکہ پی ٹی وی میں اگر کوئی جانا آنا ہوتا ہے نا تو آپ یقین کریں میں انہیں کہتی ہوں اگر آپ کے پاس وہ لاگ نہیں ہے تو مجھ سے لے لو, ہم آپ کو وہ کلپ دے. میرے پاس سی ڈیز رکھی ہیں اس کی, خدا کے لیے وہ چلائیں. آج کل ہاٹ ہے. یہ گوادر جو آج ہو رہا ہے, آپ نے تو جب گوادر تھا ہی نہیں, اس کا کچھ تھوڑا تذکرہ کریں. میں کوئٹہ میں تھی نا, تو عابد علی مرحوم خدا انہیں کروٹ جنت نصیب کرے, میں نے ان کے ساتھ بے شمار سیریل کیے ہیں, ایک نہیں کیا. تو یہ ہم کوئٹہ میں تھے تو آئے ہمارے گھر جی, کہنے لگے کہ میں ڈرامہ بنا رہا ہوں, گوادر جانا ہے تو آپ کو ضرور کرنا ہے وہ. تو میں نے ان سے کہا, میں آفتاب بیٹھے ہوئے تھے ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ, تو میں نے کہا کہ عابد بھائی سر آنکھوں پہ, لیکن میں گوادر نہیں جا سکتی, میری بیٹی بہت چھوٹی تھی اسکول, تب وہ چھوٹی تھی. تو میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے, اکیلی ہے تو میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ مطلب میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کافی دن لگیں گے. تو وہ بیچارے چپ سے کر گئے اور میں چائے بنانے کے لیے بورچی خانے کی طرف آ گئی. میں نے آپ کو آفتاب کا کیوں کہتی ہوں بات, اس لیے کہ آفتاب نے, میں جیسے چائے بنانے گئی ہوں نا, آفتاب نے ان سے کہا کہ ڈونٹ وری, یہ کرے گی.
میں حیران آ کے کہتے ہیں عابد بھائی کہنے لگے کہ آفتاب صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کریں گے. میں نے کہا آفتاب ہماری بیٹی میں نے کہا میری بچی تو چھوٹی ہے ابھی, میں نہیں جاؤں کہ میں ہوں نا بچی کو سنبھالنے کی. اگر آفتاب تو اب میری اپنی بیٹی کو ہماری مطلب نہ سنبھالتے تو میں کہاں کر سکتی تھی. میں گوادر گئی, وہاں جنہیں آپ نے ابھی عزت بخشی آپا دوسری جو ہیں تھیں آپ کی سبیہ خانم, میرے پاس ان تصویریں ہیں, میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی, آپ اپنے بے شک اس میں کلپ لگائیے گا ان کا. اس میں ایوب کھوسو بھی ہے, اس میں اچھا نعمان اجاز اس میں, ایوب کھوسو اس میں, محسن گیلانی اس میں, اور مطلب شائستہ جبی اس میں, مجھے نام یاد ہے, عتیق آوڈو اس میں, سارے لیجنڈز ہیں ہمارے ملک کے. بالکل. تو ہم نے وہ پلے وہاں کیا اور میرا خیال ہے ہم آتے جاتے رہے لیکن 2.5 مہینے تو لگے تھے. ہاں بڑا لمبا تھا. اچھا آپ اس کے بعد پھر آپ نے یہ جب ایک پرائیویٹ چینلز کی بھرمار آئی, ہم نے اس میں بھی بہت کام کیا کراچی سے. اس میں ویورز ایک آپ کو یاد ہوگا ایک سیریل ہوا تھا میرے حضور, اس میں میرا ایک مولانا کا رول تھا, آپا میری مسز تھیں اور اس میں ماروا جو اور وہ دوسرے سارے بڑا اس کو بھی پذیرائی ملی. دونوں بہنیں تھیں میرا. ہاں دونوں ہی تھیں. ویورز میں نے آپا کے ساتھ بہت کام کیا ہے ہم نے اکٹھے, اور اس قدر اس سارے ہماری اس کام کو پذیرائی ملی ویورز میں کہ ہماری پروفائل میں جو ہمارے تھوڑے سے وہ ہم جس پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے کوئی منہ سے آگ نکالی ہوئی وہ, لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے لوگ ہیں. ایک ایسی ایفیلیشن, ایک ایسی سائیکی اس کے ان بٹوین, ایک ایسے پپس ڈیولپ ہوتے ہیں کہ میرے آپا کے ساتھ کام کرتے مجھے ان کو کچھ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, انہیں مجھے کچھ, ہم ایسے ایک لنک میں آتے تھے اور جو ریکوائر ہوتا تھا وہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایک بلیسنگ اور ایک موافقت ہوتی ہے اور کسی بھی آرٹسٹ کی نیک نیتی اور وہ ڈیووشن ہوتی ہے جس کے ریزلٹس ہی ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری آپس میں عزت اور رسپیکٹ کا تعلق ہے نا, یہ اسی سے نکلتا. اب یہ تو ہم نے سارا پچھلا دور بہت ہو گیا تھا. آج جو ہے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے بھی بہت سارا کام کیا, ہم نے اکٹھے بھی کیا, علیحدہ علیحدہ بھی بہت سارا کیا اور سب کے ساتھ کیا آپ نے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر آیا تو میرا آغاز جو ہے اس میں کمپیریٹیولی بڑی بڑی بہتر پروڈکشن پہلے. اب یہ جو کچھ عرصے سے یہ جو ایک آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے مجھے دیکھ کے بس ایک ہی جملہ کہوں گی کہ مجھے شرم آتی ہے اپنی نئی جنریشن سے کہ ہم انہیں کیا دکھا رہے ہیں, ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں, ہماری تہذیب کہاں گئی, ہمارا کلچر کہاں گیا, ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم نے سیکھی تھیں چیزیں وہ کہاں گئی. تو مجھے اچھا نہیں لگتا آج کل کے جو ٹاپک ہیں, جو کانٹینٹ ہیں, وہ راشد بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, لیکن مجبوراً ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے, کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں میں نام نہیں لوں گی ڈرامہ کے, ضرورت ہی نہیں ہے, لوگوں کو خود پتا ہوگا, سب کو پتا, کیونکہ ہم لوگ اپنی تہذیب سے ہٹ گئے ہیں, اپنے کلچر سے ہٹ گئے ہیں, کچھ اور ہی دکھا رہے ہیں. بہت اصل میں سمجھتا ہوں آپ میرے جو انالیسس یا میری کیلکولیشن گیمکس ریٹنگ, ارے کائے کی ریٹنگ بھائی, کس چیز کی ریٹنگ؟ یہ تم اپنے انسینٹو کے لیے ہمارے اس تسلسل جو ہماری لوگوں کا ہے, جو ہمارے ریلیجن کا ہے, جو ہماری اقدار کا ہے, جو ہماری ایفیلیشن رشتوں کا کہاں گیا وہ؟ آپ پیسے کے لیے سب کچھ ختم کر. آپ یقین کریں ڈرامہ 5 منٹ کا چلتا ہے اور بےہودگی اور آدھا گھنٹہ اشتہار چلتا ہے. وہ اسی لیے تو وہ یہ کر رہے ہیں نا ساری میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ ایڈوائز کیا کریں گی یہ جو ارباب اختیار ہے, جو حکومتیں ہماری آتی ہیں, ہم سارے ووٹ لے کے سلیکٹ کرتے کہ آ کے بیٹھو, اور وہ پھر
وہ جو کہا ہوتا اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. آپ کیا کہیں گی؟ مجھے عمران خان سے بڑی امیدیں ہیں. وہ یس ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے, بہت زیادہ ہے ایسے ہی. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں عمران خان سے کیوں امید ہے مجھے, کہ وہ مردم شناس آدمی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ایک دفعہ 2008 نومبر کوئٹہ جی ایئرپورٹ, تو میں بیٹھی ہوئی تھی, کالے رنگ کا صوفہ تھا رینگزین کا, تو میں اس پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو عمران خان کو کرکٹر کے طور پہ ہی جانتی تھی جی, ظاہر ہے ان کا وہ تو یہ وہاں ایسے کر کے نا ان کا اسٹائل ہے, ایسے کر کے کھڑے ہوئے یہاں ہاتھ رکھ کے اور باہر دیکھ رہے ہیں, کبھی مجھے دیکھ رہے ہیں, کبھی باہر دیکھ رہے ہیں, کبھی مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے نوٹ کیا, ظاہر ہے میں باڈی لینگویج سمجھتی ہوں, میں سمجھ گئی یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. کوئی ایک دو لوگ بھی تھے ساتھ, تو کچھ ان سے گفتگو کی, پھر اس کے بعد چل کے بڑی عزت اور کلچرڈ طریقے سے وہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے اس وقت فخر ہو رہا ہے یہ آپ کو سناتے ہوئے, آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, کہ میں وہ شخصیت تھی جن سے آ کے یہ ملے. مجھے کہنے لگے, بلکہ شخصیت تو وہ خود تھے, تو میں تو تب کچھ بھی نہیں تھی, میں تو ایک ایکٹریس تھی. تو آپ یقین کریں آئے تو کہنے لگے میم میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. پہلے انہوں نے آپس میں بات کی, جو بھی لوگ تھے ان کے, تو میرا خیال ہے اعجاز چودھری بھی تھے ان کے ساتھ, میں بھی, میں اب بھول گئی ہوں, لیکن 2 لوگ تھے, کوئی افتخار بھی تھے. تو اس کے بعد میں نے کہا جی, تو کہنے لگے یہ میرا کارڈ ہے, میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کارڈ. تو میں چونکہ آپ کو لوگ جانتے ہیں, آپ میں نے دیکھا ہے ٹی وی میں آپ کام کرتی ہیں, تو آپ اپنے آرٹسٹوں میں یہ پروموٹ کریں. میرا مطلب جو ایک مشن یہ میں تحریک انصاف کے نام سے, دیکھیں آپ ان کی جہاں تک آئیڈیالوجی کا تعلق ہے اسی کو سیکنڈ کیا ہم نے. ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں ان سے, اب بھی توقع رکھتے ہیں. فزیکل اب ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے ارادے یا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اب میرے ملک میں جیسے جیسے ہر دور میں وہ ایک دوسرے کے وہ ہوتا ہے, اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن آئیڈیالوجی جو ہے, جو انہوں نے کہا, جنہوں نے لوٹا اس ملک کو, تو ان سے اس سے بڑا جسچر اور کیا ہوگا. اب دیکھتے ہیں اللہ کرے نہیں کچھ کر سکے ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر, اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کی پرسوں میں نے تقریر سنی, آپ یقین کریں کہ میرا ایک ایک لفظ پہ اس بندے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دل چاہ رہا تھا, لیکن میں کر نہیں سکتی تھی, میں گھر میں بیٹھی تھی. اور اس کے بعد مطلب میں نے اپنے بچوں سے کہا بھی کہ یہ فون نمبر آ رہا ہے, اگر میری بات ہو سکے. انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکے گی, وہاں بہت رش ہے. تو میں مطلب میں اس بندے کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, اس کے ارادے بہت اچھے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ ان ارادوں کو کہاں تک پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ میاں انہی کی وجہ سے ہم لوگوں کو کوئی ریلیف ملے, کیونکہ وہ چیزیں اگر مہنگی ہو گئی ہیں تو اس میں اس بندے کا قصور نہیں ہے, وہ ہماری سارا کیا دھرا ہم نے کیا. اس لیے کہ ہم نے پہلے غلط لوگ جو سلیکٹ کیے تھے, آپ یقین کریں وہ انہی کی وجہ سے ہوا سب کچھ. ہم نام کسی کا نہیں لیتے, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی جو دکھ نہیں رہا سب لوگ. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ میاں عمران خان کی اس حکومت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اور یہ ہمارے لیے کچھ کریں. اچھا, آپ اتنی لمبی چوڑی کنٹریبیوشن آپ کی, کیا آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا آپ نے. میرا ملک جو ہے اس میں ایک سب سے بڑا ہمارے شوبز کا جو ایوارڈ ہے وہ ہے پرائڈ آف پرفارمنس. یہاں لوگوں کو 5-5 گھنٹے میں ملا, آپ کے اس بھائی کو 50 برس کی پارٹیسپیشن کے بعد ملا, 5-5 دنوں میں بھی ملا. کبھی کبھی آپ کے دل میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے؟ میرے ایوارڈز دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ, مجھے آئی نو میرے ساتھ چھپا ہوا کیا. آپ یقین کریں راشد بھائی, مجھے میرے پاس سفارش نہیں ہے. نہیں, سفارش ہم اللہ کی پارٹی کے, ہمیں سفارش کی ضرورت نہیں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی اپریشیٹ کرے, کیونکہ میں نے اتنا کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے آپ کے سامنے, کئی تو آپ کے ساتھ کیے ہیں. تو میں مطلب میرا بھی دل چاہتا ہے, میرے ایوارڈوں کی یہاں لائن لگی ہوئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں مل سکتا. لیکن کوئی بات نہیں, آپ پرائڈ
یہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی, یہ بھی ملے گا. لیکن پرائڈ آف پرفارمنس مینز کہ ہم جو پرفارم کر رہے ہیں اس کا پرائڈ, تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ پرائڈ آف پرفارمنس تو ہمارے پاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. باہر نکلیں آپ, ہر ایک پہچانتا ہے, وہیں ہمیں مل جاتی ہے اپریسیشن. اچھا جب آپ وہ لاگ کے ان بٹوین بازار اور مارکیٹ, تو آپ کو پیچھے سے سنا کہ لوگ آوازیں لگا دیا کرتے تھے, اماں جی آپ کی آواز میں نا, آپ کی نقل میں مجھے لوگ کہتے تھے اماں. یہ میری ماں بھی ہیں, میری بہن بھی ہیں, میرے ہر رشتے جتنے بھی کسی ہیومن بینگ کے ہو سکتے ہیں وہ میرے سارے میری آپا کے ساتھ ہیں. میں بڑی محبت کرتا ہوں, اور میری زندگی میں ان کی بلیسنگ, ان کی دعائیں ویورز ہمیشہ رہی ہیں, ہمیشہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی. آپا آپ اپنے اس ویورز سے کچھ, اپنے پاکستانیوں سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ جو جی چاہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے میری دلی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کا نام ہے پاکستان جی, تو آپ خدا کے لیے اسے پاک رکھیے. پاکستان کا مطلب ہی پاک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نام پر یہ بنا ہوا ہے. قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کریں کہ اس نے ہمیں یہ ملک دیا اپنی کوششوں سے. تو خدا کے لیے اسے پاک رکھیں, اس میں ایمانداری سے رہیں, اس میں خدا اپنے نفع کے نہ سوچیں. آپ لوگوں کا نفع سوچیں گے تو اللہ میاں آپ کو خود بخود نفع دے دے گا. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ایمانداری سے اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کے, ایک دوسرے سے پیار کر کے, ایک دوسرے کی عزت کر کے جئیں, تو آپ کو اللہ میاں ان سب چیزوں سے خود ہی نوازے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کیا خوبصورت میسج دیا آپ نے. اب میں آج بڑا خوش ہوں. ایسے مجھے میرے اندر وہ ایک فیل جو ہے جو میں لفظوں میں شاید بیان نہیں کر پا رہا. آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے, اور میں آپ کی بہت مشکور ہوں, اور میں آپ کے امپائر جو آپ نے پروڈکشن جو کھولی ہے اس کے لیے دل سے دعا مانگتی ہوں کہ خدا اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. دیکھیں آپا, رب کو راضی کرنے کے لیے بے شمار ایسی چیزیں جو مجھے اپنے کسی رشتے کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ میرے رب تک پہنچے ہی, تو مجھے اسی سفر پہ چلنا ہے. تو بہت اچھا لگا آپا, تھینک یو ویری مچ. آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکوں. آپا مجھے پتا, مجھے آپ کی ٹیلیپیتھی, میری وہ ایک ویوز ہے جو آپ کے اور میرے درمیان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میری آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو آپ کو بتا رہے ہوں کہ میں آپ کی کتنی عزت کرتی ہوں, آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں, اور آپ کے لیے کتنی دعا. میری آپا جو ہے نا, یہ جب ہم اگلے جہان جائیں گے نا, تو میری آپا کا وہاں جنت میں جو گھر ہے نا, وہ جو کارنر پلاٹ ہوگا وہاں بہت اچھا. ہم ایک دوسری آپا اور میں, ہم زندگی میں ہمارے دکھ اور سکھ جو ہیں وہ میرا خیال ہے ہم نے اپنے اور رشتوں سے شیئر نہیں کیے ہوئے جتنے ہم دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں کیے, اب بھی کرتے ہیں, اور زندگی جب تک ہے یہ چلتا رہے گا. تو بہت شکریہ ویورز. انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی طرح کے کسی اور لیونگ لیجنڈ سے آپ کی ملاقات ہوگی. آج میری آپا کہ آپ کو میری آپا کے سخت خاتون والے رول بھی ہوتے, لیکن میری آپا اتنی سافٹ اور اتنی مائلڈ اور اتنی لطیف ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. آج آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ کر لیا. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, میں عذرا آفتاب, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سے ایک درخواست ہے کہ راشد محمود میرے بھائی ہیں, انہوں نے یوٹیوب پر اپنا چینل امپائر پروڈکشن کے نام سے سٹارٹ کیا ہوا ہے. آپ اسے دیکھیں, اس کا بیل بٹن دبائیں اور اس کو پسند کریں, اسے سبسکرائب کریں. میری آپ سے درخواست ہے, اور امید بھی ہے کہ آپ اس ضرور عمل کریں گے اس بات پر, تاکہ آپ کو اچھے اچھے اور پروگرام اسی طرح کے دیکھنے کو ملیں انشاءاللہ.